नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 18 लेके आपकी मोहब्बतों में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी इस तारीख़ साज किताब, जिसमें मैंने 1000 के करीब, 750 800 के करीब कुरानी आयात और 5000 के करीब अहादीस और 250 के करीब उम्महातुल मोमिनीन सहाबाए किराम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की आरा जो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे जमा की हैं, उसका ये एक मैंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है दुरूस का, उसका दर्स नंबर 18 यानी लेक्चर नंबर 18 लेके आपकी मोहब्बतों में हाज़िर हुआ हूँ। और अपनी इस किताब की जो आयत नंबर 26 है, 26, वो मैं आज आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। ये सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 62 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हो वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, वही ज़ात है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत किया, यानी आपकी ताईद की अपनी और ईमान वालों की मदद से। यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के इस मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, बेशक मैं वो ज़ात हूँ जिसने आपको मजबूत किया, आपके दीन की ताईद की, नुसरत अता फरमाई अपनी मदद से और कुछ ईमान वालों की मदद से। तो पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मददगार ईमान वाले भी हैं और अल्लाह भी है। आज की इस नशिस्त में मैं कुरान से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस से ये बात आपके सामने रखूँगा कि वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद की और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की, आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की ताईद की। मैंने आपको पहले भी ये कई दफ़ा बताया है कि ये जो मेरी किताब है अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसका जो ये मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है दुरूस का, ये मैं पूरी डिटेल के साथ आपको ये लेक्चर नहीं दे रहा कि जो कुछ मैंने किताब में जमा किया है, जो लिखा है, जो मैंने तहकीक की है, जो मेहनत की है और जो मैंने कलेक्शन की है, ये सारी की सारी आप तक मैं कन्वे कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं आपको समरी दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस किताब में क्या कुछ है। मज़ीद अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, तफसीलात चाहिए, तो फिर जब आप इस किताब को परचेज़ करेंगे, ख़ुद स्टडी करेंगे, इसका मुताला करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं इसी आया मुबारका के ज़ैल में हदीस मुस्तफ़ा देना चाहता हूँ, जिसको ख़तीब बगदादी तारीख़ बगदाद में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 183 है और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसी हदीस को अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम जलालुद्दीन सयूती, वो अपनी मारूफ तफसीर दुर्र मंसूर में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 163 है और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो रवायत करते हैं कि काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम्मा उरिजा बी राइतु अला साकिल अर्शी मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अयत्तहु बे अलीयन व नसरतहु बे अलीयन अलैहिस्सलाम। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुझे मिराज की रात ऊपर ले जाया गया, यानी ला मकां की आखिरी हद तक जब मुझे ले जाया गया, तो मैंने अल्लाह के अर्श पे एक कलमा लिखा हुआ देखा कि जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और मैंने, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, मैंने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अली के ज़रिए ताईद की और अली के ज़रिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुसरत
عطا فرمائی، ان کو مضبوط کیا۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو آیا مبارکہ ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ایدک بنصرہ، بالکل اسی الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، یعنی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہوا تھا، کلمہ لکھا ہوا تھا کہ علی کے ذریعے حبیب مکرم رسول محتشم ہم نے آپ کو مضبوط کیا، آپ کی تائید کی، آپ کو نصرت عطا فرمائی، آپ کی مدد کی۔ پھر اسی طرح اسی حدیث کو اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابو نعیم، ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 30، بیروت لبنان کا یہ نسخہ ہے۔ اس میں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رأیت علی ساق العرش مکتوبا انی انا اللہ لا الہ غیری خلقت جنت عدن بیدی محمد صفوتی من خلقی ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی۔ اس روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اللہ کے عرش پر اس کے پایوں پہ ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے جنت عدن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مخلوق میں سے ہیں، میرے چنے ہوئے محبوب بندے ہیں، میں نے علی علیہ السلام کے ذریعے محمد کی تائید بھی کی اور ان کی مدد بھی فرمائی۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء۔ یعنی اس روایت سے بھی یہ بات اظہر میں نے شمس ہو رہی ہے کہ اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم ہم نے آپ کی تائید کی، آپ کے دین کو نصرت عطا فرمائی، آپ کو مضبوط کیا ایمان والوں کی مدد سے، اور ان ایمان والوں میں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سب سے انفرادی مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مولا تیرا دین نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک علی کی تلوار نہ چلتی اور خدیجۃ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، پتہ چلا کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جن لوگوں نے مدد کی ہے، آپ کے دین کی تائید کی ہے، آپ کی نبوت و رسالت کی تائید کی ہے، اس کی تصدیق کی ہے اور آپ کا ساتھ دیتے رہے، جب مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو جنہوں نے مال خرچ کیا، جب جان قربان کرنے کا وقت آیا تو جنہوں نے اپنی جان قربان کی، جب اولاد قربان کرنے کا وقت آیا تو جنہوں نے 6 ماہ کے لیے اصغر کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر اپنے ہاتھوں پہ قربان کروا دیا، تو بغیر کسی مبالغہ کے جو جینون اور اتھینٹک اور سکہ بات ہے جو ہماری کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں، اگر آپ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیں گے، جب اس کتاب کو پرچیز کریں گے تو آپ کو سارے دلائل مل جائیں گے۔ آپ بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، مسلم پڑھ کے دیکھ لیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، آپ امام حاکم کی المستدرک پڑھ کے دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کی مسند پڑھیں یا فضائل صحابہ پڑھیں، الاستیاب پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، الاصحابہ پڑھیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں، ابن خلدون پڑھیں، ابن ہشام پڑھیں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد پڑھیں، ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر پڑھیں، اور فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر پڑھیں، اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھیں، آپ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری پڑھیں، جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھ لیں، در منصور پڑھ کے دیکھ لیں، خصائص الکبریٰ ان کی پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ اہل سنت کی کتب احادیث، کتب تفاسیر، کتب سیر اور اسماء اور رجال پہ جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں آپ پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کون سی ہستیاں تھیں، وہ کون سی شخصیات تھی جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی۔ پہلی شخصیت، پہلی ذات، پہلی پرسنالٹی جو آقا علیہ السلام کی مددگار بنی، جنہوں نے حضور کے دین کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، اس شخصیت کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھال بنے رہے، آقا علیہ السلام کی جس طرح تربیت کی، انہوں نے پرورش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح کفالت کی ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام جس طرح حضور علیہ السلام کے محافظ بنے رہے۔ آپ کے دسترخوان پہ جب کھانا لگا ہوتا، آپ کی ساری اولاد بیٹھی ہوتی، جب تک حضور تشریف نہ لاتے کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھانا شروع کرے۔ یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا کردار ہے، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی مدد ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی ہے انہوں نے۔ اور توحید کا جو پہلا جلسہ ہوا ہے، ہماری صحیح بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، ہماری اہل سنت کی جو امہات الکتب ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، جو توحید کا پہلا جلسہ ہوا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا ہے، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا، خرچ کیا، اور جو کھانے کا یا لنگر کا اہتمام ہوا ہے وہ 3 روز تک وہ جلسہ چلا ہے، اور 3 روز تک سرکار ابو طالب علیہ السلام لنگر دیتے رہے، اور پورے کا پورا شہر مکہ 3 روز تک سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھاتا رہا۔ تو مقصد ایک ہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ موقع فراہم کرنا کہ وہ اللہ کی توحید، اللہ کے دین کی دعوت دیں کفار کو، مشرکین مکہ کو۔ تو 3 روز تک بکرے ذبح ہوتے رہے، ران پکتی رہی، اور روایات میں آتا ہے کہ 3 روز تک کسی گھر میں کوئی چولہا نہیں جلا تھا، یعنی 3 روز تک سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان سے ہی کھانا جاتا رہا اور وہ کھاتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ جو سب سے بڑے مددگار رسول ہیں، جو محسن رسول ہیں، جو ناصر رسول ہیں، جو محافظ رسول ہیں، جو محافظ شریعت مصطفیٰ ہیں، اس ہستی کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے، جنہوں نے اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی۔ اور جب شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ ہوا ہے تو ساری رات جاگتے رہتے تھے سرکار ابو طالب علیہ السلام، بلکہ جب آدھی رات ہوتی تو جس نشست پہ، جس مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوتے، آدھی رات کو حضور علیہ السلام کو وہاں سے بیدار کر کے اٹھاتے اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو وہاں سلا دیتے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو میری اولاد پہ کرے، میرے محمد پہ نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ روایت بھی تو آپ نے سنی ہوگی، بلکہ یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، پوری سیاستہ میں ہے، بلکہ اسلامیات کی کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب مکہ کے سارے کافر وڈیرے سردار، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، وہ سارے مل کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی بھی کروا دیتے ہیں، مال چاہتا ہے تو مال بھی دیتے ہیں، اگر ہمارا سردار بننا چاہتا ہے تو سردار بھی بنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے کہ اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بھی وہی خدا ہوتے جو ان کافروں کے تھے، تو کافر آ کے یہ کہتے کہ ابو طالب اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، بلکہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کو۔ پتہ چلا کافروں کے خدا اور تھے اور ابو طالب علیہ السلام کا خدا اور تھا۔ اور یہ روایت تو بچوں کو بھی یاد ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریق ساتھ جملے ارشاد فرمایا کہ چچا یہ جو آفر لے کے آئے ہیں، یہ جو پیشکش لے کے آئے ہیں کہ وہ مجھے مال دیتے ہیں، سردار بنا لیتے ہیں یا کسی عورت سے شادی کروا دیتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں گے تو پھر بھی میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے رکنے والا نہیں ہوں۔ تو وہاں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ایک طریق ساتھ جملہ ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھتیجے، میرے بیٹے، دل کھول کے اللہ کی توحید کی دعوت دے، دل کھول کے اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دے، جب تک یہ تیرا چچا ابو طالب زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا جس طرح سرکار ابو طالب علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی تائید کی ہے، حضور علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے شیلٹر فراہم کیا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تجھے در یتیم پایا اور تجھے ایک ٹھکانہ دے دیا، اور وہ ٹھکانہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود میں رسالت پلتی رہی، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سینے پہ رسالت کھیلتی رہی، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کندھوں پہ رسالت سواری کرتی رہی، آپ کے دیے ہوئے لقمے رسالت کھاتی رہی، آپ کے دیے ہوئے بستر پہ رسالت سوتی رہی، آپ کے دیے ہوئے کپڑے رسالت پہنتی رہی۔ تو جس طرح کردار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اشاعت میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا، جو پہلے سب سے بڑے مددگار رسول ہیں، جو پہلے ناصر رسول ہیں، جو پہلے محسن اسلام اور محسن نبوت اور رسالت ہیں، اس ہستی کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے۔
اور یہ بھی المیہ اس امت کا، اس قوم کا، کہ جو محسن اسلام شخصیت ہے آج اس پہ زبانیں کھولی جا رہی ہیں، تان ہو رہا ہے، شرم نہیں آتی، لوگوں کو حیا نہیں آتی کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے وہ احسان ہیں کہ وہ اللہ ہی ادا کر سکتا ہے، اور اس حالت میں، اس دور میں کی کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی کوئی نہیں تھا، اور جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام حیات رہے آقا علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی۔ وہ سہارا تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کو، اور پہلے نعت خانے مصطفیٰ سرکار ابو طالب ہیں جن کے گھر سے آقا علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کی، دین کی دعوت شروع کی۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں یہ دعوت ہوئی ہے، پہلی توحید کی جو بات ہوئی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی نگرانی میں، ان کی زیر صدارت، ان کی سربراہی میں انہوں نے مال خرچ کیا ہے اللہ کے دین کی خاطر۔ تو وہ اللہ کے دین کے مددگار نہیں ہوئے، پھر وہ شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرنے میں جو ان کا کردار ہے، جو آپ کی خدمات ہیں، وہ تو فراموش ہی نہیں کی جا سکتی سوائے کسی جاہل، کسی حاسد کے۔ اتنا روشن کردار ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں، اس شریعت میں۔ اسی لیے تو جس سال آپ کا وصال ہوا ہے حضور علیہ السلام نے اس کو عام الحزن کہا ہے، غم کا سال کہا تھا۔ وہ دونوں شخصیات بہت بڑی تھی، ایک پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی صلوات اللہ علیہا، اور دوسری شخصیت حضرت ابو طالب علیہ السلام تھی۔ تو میں اگر اس پہ ایک لیکچر شروع کر دوں تو وہ آلریڈی 3.5-4 گھنٹوں کا لیکچر میرا پڑا ہوا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی خدمات پہ، آپ کے فضائل پہ۔ تو میں تو آپ کو بس سمری دے رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑے مددگار ہیں۔ یعنی جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کا وقت تھا تو مال بھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے خرچ ہوا ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی شریعت کی جب دجیاں بکھیری جا رہی تھی، جب اسلامی قدریں پامال ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی جس نے 72 تن دے کے شریعت مصطفیٰ کو بچایا وہ بھی گھر ابو طالب کا ہی تھا۔ تو پھر یہ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی ابتدا ابو طالب علیہ السلام کا گھر، اور اسلام کی بقا بھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو پتہ چلا یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کی۔ اور دوسری جو شخصیت ہے، دوسری جو پرسنالٹی ہے، وہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں سلام اللہ علیہا۔ یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ کوئین آف مکہ تھی، آپ کا سامان تجارت لے کے ہزارہا اونٹ جایا کرتے تھے، آپ کی کئی ہزار کنیزیں تھی، غلام تھے، نوکر چاکر تھے آپ کے، اتنا بڑا محل تھا۔ غربا آ کے، مساکین، محتاج، یتیم آ کے آپ کی دہلیز پہ اپنی حاجات کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی پاک بی بی کی۔ تو جب حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا عقد ہو گیا تو آپ نے وہ ساری اپنی دولت آقا علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ میری ساری دولت، سارا مال آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر خرچ کر دیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ وہی بی بی ہے کہ جس کی کنیزیں ریشمی لباس پہنتی تھی؟ پھر یہ وہی ہستی ہے کہ شیب ابی طالب میں پیمند لگا کپڑا انہوں نے زیب تن کیا ہے؟ تو وہ سارا مال کدھر گیا؟ وہ سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پہ خرچ ہوا ہے، جو پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بلکہ آپ کے دسترخوان کا بھی اعلان یہی تھا کہ مکہ کے جتنے بھی مقروض تھے، جو غریب تھے، جو مفلس تھے، جو ندار تھے، وہ سب کو آپ ملبوسات عطا کرتی تھی، زیورات دیتی تھی، قرضے معاف کرتی تھی، اور موٹو ایک ہی تھا، مشن آپ کا ایک ہی تھا کہ محمد اور رسول اللہ کا اقرار کرتے جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے جو مددگار ہیں یہ دونوں پرسنالٹیز ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی جنہوں نے نصرت کی ہے، جو مدد کی ہے، جو تعاون کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے، ان میں یہ دو شخصیات سب سے نمایاں ہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سارا کچھ قربان کر دیا اللہ کے دین کی خاطر۔ پھر اس کے بعد جو مولا علی علیہ السلام کا کردار ہے، آقا علیہ السلام کی تائید کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کی تصدیق کے حوالے سے دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والی ذات جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے اسی بات پہ کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی
آقا علیہ السلام کے دین کی مدد کی ہے، جو تعاون کیا ہے اور جس طرح تصدیق کی ہے، سب سے پہلے مومن اس کی تصدیق کرنے والے، اعلان کرنے والے پہلے نمازی مولا علی علیہ السلام ہیں۔ اور جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کے دین کو، تو سب سے پہلے اگلی صف پہ مولا علی علیہ السلام آئے۔ ہجرت کی رات دیکھ لے کہ حضور علیہ السلام کے بستر پہ حضور علیہ السلام کی چادر اوڑھ کے سو گئے، اپنی جان ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ علی علیہ السلام تھے۔ اور غزوہ بدر میں پہلا کافر جس نے واسطے جہنم کیا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھ لیں غزوہ احد میں دیکھ لیں مولا علی علیہ السلام کا کردار ہے، خندق میں مولا علی علیہ السلام کا کردار ہے، حنین میں مولا علی علیہ السلام کا کردار ہے، خیبر میں مولا علی علیہ السلام کا کردار ہے۔ تو جس طرح مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کی ہے، اس کو نصرت عطا فرمائی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہی تو وہ ہستیاں ہیں، یہی تو وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تائید بھی کی، نصرت بھی عطا کی، مدد بھی کی۔ تو اس لیے اس مقام پہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم میں وہ ہوں جس نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو نصرت عطا کی ہے، آپ کے دین کی تائید کی ہے اپنی مدد سے اور کچھ ایمان والوں کی مدد سے۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن جو سب سے پہلے اور سب سے بڑے مددگار رسول ہیں وہ یہ شخصیات ہیں۔ وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ ہے، وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے، وہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ کبھی بھی حضور کو کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اور یہ تربیت تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کی علی علیہ السلام کو، کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچپن میں یہ اپنے بابا کا عالم دیکھا تھا، یہ محبت دیکھی تھی کہ کس طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے ڈیفینڈر تھے، آقا علیہ السلام کو کس طرح انہوں نے شیلٹر فراہم کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس طرح محافظ بن کے رہے تھے، آقا علیہ السلام کے ناصر بن کے رہے تھے، آقا علیہ السلام کے مددگار بن کے رہے تھے۔ اور یہ جو فیض ہے، یہ جو سنت ہے مولا علی علیہ السلام کو اپنے باپ سے ملی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح مولا علی علیہ السلام نے مدد کی ہے، آقا علیہ السلام کو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا مولا علی علیہ السلام نے، چاہے وہ جنگ ہو، جدل ہو، چاہے وہ ہجرت ہو، کوئی سفر ہو، کہیں بھی کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مشکل پیش آئی ہے تو جس نے آگے بڑھ کے فیس کیا ہے اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے اس مقام پہ میں بس آپ کو سمری دے رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تائید کی ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نشست کو میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی پھر اگلی نشست جو ہے اس میں آگے مضمون کو بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔